अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। तो चलिए आ जाते हैं हमारी कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है हमारी बीमार घोड़ा। ये भी डीएसपी मलिक सफदर हयात की ही डायरी से ली हुई है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। थोड़ा-सा इसका पस मंज़र जान लेते हैं कि एक शख़्स जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, कुछ इस तरह तरीके का रास्ता इस्तेमाल किया कि ना महबूब मिला, ना महबूब का साथ मिला। उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो अपने महबूब से दूर हो गया और मलिक सफदर हयात साहब के हत्थे चढ़ गया। तो चलिए देखते हैं बीमार घोड़ा। इन दिनों मैं थाना मुराद के में तैनात था। लाहौर से बरास्ता जीटी रोड रावलपिंडी की तरफ से सफ़र करें तो मुरीद के लाहौर और गुजरनावाला के करीब तकरीबन दरमियान में पड़ता है। उस ज़माने में छोटा सा कस्बा हुआ करता था, आजकल खासा फैल चुका है और ख़बरों में भी रहने लगा है। वो इब्तिदाई अगस्त की तारीखें थी। मैं एक सुबह सुबह मामूल के मुताबिक तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला रात से एक जोड़ा हवालात में बंद है। मेरी रिहाइश थाने के उगबी हिस्से में वाक़ छोटे से सरकारी क्वार्टर में थी। रात को जब मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ चला गया था तो हवालात खाली थी। इसका वाज़े मतलब यही था कि ये कारनामा नाइट ड्यूटी वाले अमले ने अंजाम दिया था। मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से कहा, अफजल हारून को मेरे पास फौरन भेज दो। जी मलिक साहब। हारून वो सैल्यूट करके कमरे से बाहर निकल गया। हारून एक एएसआई था और आजकल रात की ड्यूटी वही कर रहा था। वही सही मायनों में मुझे बता सकता था कि इस जोड़े का क्या कसूर था जिसे रात से उन्होंने थाने के हवालात में बंद कर रखा था और मुझे इस वाक़े की इत्तला तक नहीं दी गई थी। थोड़ी देर के बाद एएसआई हारून कमरे में दाखिल हुआ। उसने हस्ब दस्तूर मुझे सैल्यूट किया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा, मलिक साहब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला था और आपने याद फरमा लिया। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और पूछा, मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने रात किसी जोड़े को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया है, ये क्या किस्सा है? जनाब मैं उन्हीं के बारे में बताने के लिए तो आपके पास आ रहा था। वो एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, हमने उन्हें सरेआम फहश हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है जनाब। ये कब का वाकया है? मैंने चौंक कर एएसआई की तरफ देखा। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मलिक साहब जब हम इस जोड़े को गिरफ्तार करके थाने लाए उस वक्त आधी रात गुजर चुकी थी। एएसआई ने वजाहत करते हुए मुझे बताया। मैंने आपको बेआराम करना मुनासिब नहीं समझा। ये है कौन लोग? मैंने एएसआई की आंखों में देखते हुए सवाल किया। और आधी रात को किस किस्म की फहश हरकतें कर रहे थे जो तुम्हें मजबूरन इन्हें गिरफ्तार करके थाने में बंद करना पड़ा? जनाब इनका ताल्लुक हमारे कस्बे से नहीं है, एएसआई ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया। ये लोग कहीं और से यहाँ आए हैं। जब मैंने इन्हें गिरफ्तार किया तो कांस्टेबल हफीज़ भी मेरे साथ था। हफीज़ इसी कस्बे का रहने वाला है और यहाँ के बच्चे बच्चे को अच्छी तरह जानता है। उसी ने तस्दीक की है कि इन लोगों का मुरीद के से कोई ताल्लुक नहीं। मैं सीधा होकर बैठ गया और एएसआई से पूछा, वो लोग अपने बारे में क्या बताते हैं? इन दोनों का दावा है कि वो मियाँ बीवी हैं। लेकिन ये मियाँ बीवी आए कहाँ से हैं? मैंने उलझन ज़दा लहजे में इस्तिफसार किया। जब वो यहाँ के वसनैक नहीं हैं तो फिर सरेआम फहश हरकतों के लिए उन्होंने हमारे कस्बे का ही इंतखाब क्यों किया? मलिक साहब मैंने उनसे जो पूछगछ की है उसके मुताबिक, एएसआई थोड़े ठहरे हुए अंदाज में बताने लगा, इन लोगों का ताल्लुक मौजा रत्ता वाली से है। वो 2 दिन से मुरीद के आए हैं और यहाँ एक बेवा नेमत बीबी के घर का एक कमरा किराए पर हासिल कर कर रह रहे हैं। मर्द को मंडी मुरीद के में कोई नौकरी वगैरह मिल गई है। मौजा रत्ता वाली मुरीद के मगरिब में लगभग 8 मील के फासले पर वाक़ एक छोटा सा गांव था। रत्ता वाली से मुरीद के तक एक कच्चा रास्ता आता था। एएसआई हारून की पेश करदा वजाहत मुझे हजम ना हुई। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, तुम फौरन उस जोड़े को मेरे पास लेकर आओ। एएसआई ने फौरन से पेशतर मेरे हुक्म की तामील की और चंद लम्हात के बाद वो दोनों मेरे सामने हाजिर थे। मैंने बगौर सरतापा उनका जायज़ा लिया। मर्द की उम्र 25-26 साल रही होगी। वो एक खुश शक्ल और दराज कामत शख्स था। उसकी थोड़ी पर गहरे जख्म का निशान बड़ा वाजह था।
اس نے مناسب سائز کی گھنی مونچھیں رکھی ہوئی تھی جو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ عورت بلکہ اسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی عمر 18-19 کے درمیان نظر آتی تھی۔ وہ بونے قد کی مالک ایک حسین و جمیل اور تیز ترار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی مقناطیسی چمک تھی، یعنی اس کی آنکھوں میں بڑی کشش تھی۔ وہ خاموشی کی حالت میں بھی آنکھوں سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال ابھرا وہ اس قسم کا تھا کہ یہ کمبخت اس لڑکی کو کہیں سے بھگا کر لایا ہے۔ وہ دونوں میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے اور خاصے خفا بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے پہ پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، فرید۔ میں نے نگاہ کا زاویہ لڑکی کی جانب موڑا اور کہا، تمہارا نام؟ نرگس۔ فرید کی بنسبت اس نے زیادہ اعتماد سے جواب دیا، تم دونوں موزہ رتہ والی سے آئے ہو؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ میاں بیوی ہو؟ فرید نے فریادی انداز میں وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے۔ گاؤں میں اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں تھا اور کھیتی باڑی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اپنی بیوی کو لے کر مرید کے آ گیا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا تھا، اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی چھوٹی موٹی مناسب نوکری مل جائے گی۔ اس کا یہ خیال درست ثابت ہوا اور ایک آڑتی برکت باجوہ نے منڈی مرید کے میں اسے اپنی دکان پر منشی رکھ لیا۔ چنانچہ وہ نعمت بی بی سے ایک کمرہ کرائے پر لے کر یہاں رہنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وضاحت مجھے متاثر نہ کر سکی۔ عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ گاؤں دیہات سے جو مرد کمانے کے لیے شہروں یا قصبے جات کا رخ کرتے تھے وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے تھے۔ اگرچہ ان دونوں کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، تاہم ان کی مریدکے میں آمد سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں ابھی اپنے ایک بندے کو بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق کروا لوں گا۔ وہ پہلے نعمت بی بی سے جا کر ملے گا اور بعد ازاں منڈی پہنچ کر برکت باجوہ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ جی ضرور، آپ تصدیق کروائیے، نرگس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہمیں گھر جانے دیں۔ رات ہم نے حوالات میں بڑی مشکل سے گزاری ہے۔ ایک تو قیامت کی گرمی، اوپر سے مکھیوں سے بھی بڑے سائز کے مچھروں نے ایک لمحے کے لیے بھی چین لینے نہیں دیا۔ تم دونوں کو جانے کی اجازت تو مل جائے گی، میں نے یکے بعد دیگرے ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ فرید نے سٹپٹائے ہوئے انداز میں کہا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ تم دونوں کو میرے بندوں نے جس نازیبا حالت میں گرفتار کیا ہے وہ تو میاں بیوی کو بھی یوں سرے عام زیب نہیں دیتی۔ میں نے فرید کو تیز نظر سے گھورا، اور ابھی تک یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو یا… میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ASI ہارون نے مجھے بتایا تھا کہ بیوہ نعمت بی بی کے گھر کے باہر گلی میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جہاں سے اس جوڑے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہارون کے مطابق فرید دونوں ٹانگ لٹکائے چبوترے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ نرگس اس کے زانوں پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، اور اللہ کا بندہ نرگس کے چہرے پر جھکا بوس و کنار میں مصروف تھا۔ پولیس کی آمد پر وہ ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ آپ ہم سے بڑی قسمیں لے لیں، نرگس نے اضطراری لہجے میں کہا، اس بات میں ذرا بھی جھوٹ نہیں، ہم اصلی میاں بیوی ہیں۔ 1 سال پہلے ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ قسم لینے یا قسم دینے سے حل نہیں ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تصدیق بہت ضروری ہے۔ جہاں تم لوگوں نے آدھی رات حوالات میں گزار دی ہے، 1-2 گھنٹے اور صبر کر لو۔ فرید اپنی پوزیشن صاف کرنے کی غرض سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے موسم تو دیکھا ہے نا، کتنی زبردست گرمی پڑ رہی ہے۔ ادھر گاؤں میں تو ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھی آرام سے سو سکتے تھے، لیکن نعمت بی بی نے ہمیں اپنی جو بیٹھک کرائے پر دی ہے اس کی تو دیواروں میں سے بھی آگ نکلتی ہے، پورا دن اس پر دھوپ پڑتی ہے اور رات کو تنور بن جاتی ہے۔ ہم گھبرا کر باہر چبوترے پر آ بیٹھے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میں نے اسے دبکا مارا۔ گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھنے سے تم لوگوں کو کس نے منع کیا ہے؟ تمہاری گرفتاری تو اس خطرناک حرکت کا نتیجہ ہے جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ نرگس ہونٹ کاٹنے لگی، جبکہ فرید پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو ضروری ہدایت دے کر اس جوڑے کے بیانات کی تصدیق کے لیے روانہ کر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ۔
اپنی بات کے اختتام پر میں نے میز کے جانب بچھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ASI ہارون کو نگاہ کے اشارے سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ جب صرف میں اور زیر حراست جوڑا باقی رہ گئے تو میں نے فرید سے کہا، جب تک تم دونوں کے بیانات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ادھر میرے سامنے ہی بیٹھو، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی جان میں جان آئی۔ ظاہر ہے حوالات کی بنسبت میرا کمرہ بدرجہ بہتر جگہ تھی، تاہم تھانے کے مخصوص ماحول کی اپنی ایک الگ دہشت اور وحشت ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں اور چہروں سے جھلک رہی تھی۔ میں چند لمحات ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے میاں بیوی والے رشتے کے حوالے سے ابھی تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنی تسلی کی خاطر میں نے انٹرویو کے انداز میں گھسنے لگا، تم دونوں کے سب سے عزیز رشتے دار تو ادھر رتنا والی میں ہی ہوں گے؟ جی ہاں، نرگس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ نرگس جواب دینے میں پہل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے خدشہ ہو کہ کہیں فرید کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ ڈالے۔ نرگس کا یہ احتیاط بھرا انداز بھی میرے مبینہ شک کو مہمیز کر رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نرگس ہی سے پوچھ لیا۔ میرے باپ کا نام یعقوب ہے اور ماں کا نام عائشہ بی بی، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے فرید کی طرف دیکھا۔ نصیب بیگم اور کرم دین۔ میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، 1 سال پہلے تم دونوں کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ فرید نے متذبذب انداز میں نرگس کی جانب دیکھا اور وہ جلدی سے بولی، جی ان کا نام مولوی شرافت ہے۔ کیا تمہیں یہ نام پتہ نہیں تھا؟ میں نے گھور کر فرید کو دیکھا۔ پتہ تھا جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ رتنا والی کے ایک ہی تو مولوی صاحب ہیں جو مدینہ مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ہم دونوں کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ تو پھر تم میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے نرگس کی جانب کیوں دیکھنے لگے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ متعاملانہ انداز میں بولا، میں ڈر گیا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ کس سے؟ مجھے یوں لگا تھا کہ آپ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے کسی بندے کو ہمارے گاؤں بھیجیں گے۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا۔ وہاں سے بھی آپ ہمارے بارے میں تصدیق کریں گے۔ تمہارا انداز بالکل درست ہے۔ وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس میں تمہارے خوف زدہ ہونے کا سبب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تم دونوں میاں بیوی ہو تو پھر پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ کا جو بندہ گاؤں جا کر ہمارے بارے میں پوچھ پڑتال کرے گا وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دے گا کہ ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، تو تمہاری پریشانی کا سبب یہ ہے؟ میں نے متاسفانہ انداز میں گردن ہلائی۔ اگر اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اس قسم کی حرکت کیوں کی تھی؟ وہ جناب بس غلطی ہو گئی، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ معاف کر دیں جی، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہارے بیانات کی تصدیق ضروری ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اور اس کے حوالے سے بھی تمہیں بے فکر رہنا چاہیے کہ ادھر رتہ والی میں تمہارے کرتوتوں کا بھانڈار نہیں پھوڑا جائے گا۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ وہ مطمئن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں باری باری گھما پھرا کر ان سے مختلف قسم کے سوالات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ واپس آ گیا جسے میں نے فرید اور نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے نعمت بی بی اور برکت باجوہ کے پاس بھیجا تھا۔ میرے بندے کی رپورٹ کی روشنی میں وہ جوڑا صاف ثابت ہوا تھا، لہٰذا میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی، اس ہدایت کے ساتھ، تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ابھی رتنا والی سے تصدیق کرانا باقی ہے۔ جی، نرگس نے مختصر کہا، اور اس دوران میں تم دونوں علاقے کو چھوڑ کر کہیں جانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے مزید کہا، اگر کہیں آنا جانا بہت ہی ضروری ٹھہرا تو پہلے تم تھانے میں رپورٹ کرو گے، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ میں ایک سادہ لباس اہلکار کو تم دونوں کی خفیہ نگرانی پر مامور کر رہا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جو مجھے تم لوگوں کی سرگرمیوں کی خبر دیتا رہے گا۔ اس سے زیادہ ہوشیار اور چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یک زبان ہو کر کہا، جی۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ خفیہ نگرانی والی بات تو میں نے محض انہیں ڈرانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
ان کے جانے کے بعد میں نے خصوصی ہدایت دے کر اس اہلکار کو رتنا والی روانہ کر دیا جو اس سے پہلے نعمت بی بی اور برکت باجوہ سے مل کر آیا تھا۔ میرے اسٹاف کے اس بندے کا نام حنیف تھا۔ حنیف کی ایک خالہ موضع رتہ والی میں رہتی تھی اور اس نے مجھ سے خصوصی درخواست کی تھی کہ آج کی رات وہ وہاں گزار کر کل صبح واپس آئے گا۔ میں نے حمید کی استدعا قبول کر لی۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ ساون کے آخری ایام تھے۔ بارش برستی تو موسم خوشگوار ہو جاتا اور دھوپ نکل آنے پر یہی موسم بڑی خطرناک صورت اختیار کر لیتا تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ پچھلی رات کسی نے فرید پردیسی کو قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں اسی فرید پردیسی کی بات کر رہا ہوں، اسی فرید کی بات کر رہا ہوں جس کا روزگار اسے رتہ والی سے کھینچ کر مرید کے لے آیا تھا اور اس کی مبینہ بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے ایک اہلکار کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پچھلی رات ہونے والی بارش نے زمین کو اچھا خاصا سیراب کر ڈالا تھا۔ بیوہ نعمت بی بی کا گھر میرے تانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں مختلف گلیوں سے گزر کر جب اس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں اچھے خاصے لوگ جمع تھے۔ وہ صبح کا وقت تھا لیکن دھوپ کا دور دور تک نشان نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ بارش تھم گئی تھی، تاہم آثار سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ میں نعمت بی بی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھک میں آ گیا کیونکہ مقتول فرید کی لاش اسی کمرے میں پڑی تھی۔ میں فوراً سے پیشتر لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوا کہ فرید کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ بستر سے عاری ایک چارپائی پر چت لیٹا تھا۔ اس طرح کے ایک خطرناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست دکھائی دیتا تھا اور بلا شبہ یہی خنجر اس کی موت کا سبب بھی تھا۔ میں نے اکڑو بیٹھ کر اور گردن جھکا کر چارپائی کے نیچے متلاشی نظر دوڑائی تو وہاں خون ہی خون پھیلا دکھائی دیا۔ یہ خنجر کی دھار کا کمال تھا۔ اس امر میں کسی شک و گنجائش کی تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ میں نے گزشتہ روز جس فرید سے تھانے میں ملاقات کی تھی وہ اب قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ جائے واردات پر ضروری کارروائی کے دوران مجھے دو چیزوں نے بری طرح چونکا دیا۔ نمبر 1 لاش کی پوزیشن، نمبر 2 نرگس کی غیر موجودگی۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو وہ بڑی شرافت کے ساتھ چپ چاپ لیٹ کر قتل نہیں ہو جاتا بلکہ زندگی کی آخری سانسوں تک اس کا بدن بے طرح تڑپتا پھڑکتا ہے۔ مگر چارپائی پر پڑی مقتول کی لاش کو دیکھ کر ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرتا تھا اور مقتول کی مبینہ بیوی نرگس بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں موقع کی کارروائی مکمل کی، پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بعد وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ جب اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی تو میں نے تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکالا اور گھر کی مالکن کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ بیوہ خاتون نعمت بی بی کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک فربہ اور پست قامت عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں پتر، وہ ڈرے سہمے انداز میں بولی۔ میری تو کچھ خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رات کو یہ دونوں جی ٹھیک ٹھاک سوئے تھے۔ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں اسی کے الفاظ دہرائے اور کہا، اب ان دونوں میں سے ایک کا قتل ہو چکا ہے اور دوسری منظر سے غائب ہے۔ تم مجھے مقتول کی بیوی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو کیا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تھانے دار پتر، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ دونوں میاں بیوی رات کو ٹھیک ٹھاک بیٹھک میں سوئے تھے۔ وہ سادگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، پچھلے دن آپ نے تھانے میں جو انہیں خوب ڈانٹا تھا ان لوگوں نے رات کو مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گی تو یہ حادثہ پیش آ چکا ہوگا۔ کیا تمہیں اس واقعے کے بارے میں آج صبح پتا چلا ہے؟ لاش کی حالت کو دیکھ کر میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ مقتول فرید کی موت نصف شب کے آس پاس واقع ہوئی ہوگی۔ خون کا جماؤ بھی میرے اس انداز کی تصدیق کرتا تھا۔ نعمت بی بی نے جواب میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور کہا، ہاں مجھے صبح ہی پتا چلا ہے۔ تمہیں کس طرح پتا چلا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے کیا تم بیٹھک کے اندر گئی تھی؟
हाँ, मैं अंदर गई थी, मुझे जाना पड़ गया था। क्यों? मैंने चौंक कर नेमत बीबी को देखा। वो जी, बात दरअसल ये है कि वो ऐनक के पीछे से मुझे तकते हुए बोली, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और थोड़ी देर के बाद नरगिस भी बैठक से निकल आती है। उसके घरवाले को ड्यूटी पर मंडी जाना होता था और वो फरीद के लिए नाश्ता वगैरह मेरे घर के बावर्ची खाने में ही बनाती थी। पिछले 2 दिन से तो यही हो रहा था जनाब। खाना पकाने और खाने पीने के लिए मैंने उन्हें अपने बर्तन और बावर्ची खाना इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुई और एक गहरी सांस लेकर तनफ्फुस को दुरुस्त किया, फिर अजाफा करते हुए बताने लगी, फरीद के नाश्ते का वक्त हो गया था और नरगिस बैठक से बाहर नहीं निकली तो मुझे अचंभा हुआ। मैंने सोचा जाकर पूछूं तो सही, इन लोगों का क्या प्रोग्राम है। बैठक का एक दरवाज़ा बाहर गली में और दूसरा घर के अंदर खुलता है। मैंने अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक दी, उसके साथ ही नरगिस को आवाज़ भी दी। जनाब, फिर क्या हुआ? नेमत बीबी ने इतना अचानक सवाल किया कि मैं चौंक उठा। चूंकि उसके इस्तिफसार का जवाब मुझे मालूम नहीं था, इसलिए बड़ी सादगी से मैंने कह दिया, पता नहीं। मैं समझ रही थी कि शायद आज उनकी आंख नहीं खुली। वो वजाहत करते हुए बोली, लेकिन मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो मामला ही दूसरा निकला। मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा, कौन सा दूसरा मामला? ये लोग रात को सोते वक्त बैठक के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाया करते थे। वो बड़ी संजीदगी से बोली, लेकिन मेरे दरवाजे बजाने पर अंदर से कोई जवाब न आया और हाथ का दबाव पड़ते ही दरवाज़ा खुल गया। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, रात उन्होंने दरवाजे को कुंडी लगाई थी। ओह! मैं मुने मुतज़िब्ज़िब नज़र से रहमत बीबी को देखा और पूछा, तो क्या दरवाज़ा खुला पाकर तुम बैठक के अंदर चली गई थी? हाँ, उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। फिर एक झुरझुरी लेकर बताने लगी, मैं बैठक में पहुंची तो देखा फरीद चारपाई पर मुर्दा पड़ा था और नरगिस कहीं नजर नहीं आ रही थी। और घर के दाखिली दरवाजे की क्या पोजीशन थी? वो वो जी, वो भी खुला पड़ा था। वो लुकना ज़दा अंदाज में वजाहत करते हुए बोली, मेरा मतलब है जी, दरवाजा तो बंद ही था लेकिन उसकी कुंडी उतरी हुई थी, जबकि रात को सोते वक्त मैंने याद से दरवाजे की कुंडी चढ़ाई थी। तुम बैठक में दाखिल हुई तो फरीद चारपाई पर मुर्दा पड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, अपने किराएदार की लाश देखने के बाद तुमने क्या किया? क्या करना था जी? वो अपने हाथों को अफसोसनाक अंदाज में हरकत देते हुए बोली, मैं घर से बाहर निकल आई और आस पड़ोस वालों को इस वाक़े के बारे में बताया। देखते ही देखते दर्जन से ज्यादा लोग जमा हो गए। उन्हीं में से किसी ने थाने जाकर इतला दी और आप तफ्तीश करने मेरे घर आ गए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती जनाब। मामला खासा उलझा हुआ है नेमत बीबी, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। क्या तुम नरगिस की पुरस्रार गुमशुदगी के बारे में कोई अंदाजा लगा सकती हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो नफी में गर्दन हिलाकर रह गई। और फरीद के कत्ल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने सवाल किया, तुम्हारी नज़र में ये काम किसने किया होगा? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती थानेदार जी, वो बेचारगी से बोली। इन लोगों को इस इलाके में आए अभी हफ्ता भी तो नहीं हुआ था। यहाँ उनका कौन दुश्मन हो सकता है? यहाँ उनके कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अहम नुक्ता यह है कि जो कुछ भी पेश आया वो किसी दोस्त का काम नहीं हो सकता। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी नज़र से नेमत बीबी को देखा और कहा, नरगिस की पुरस्रार गुमशुदगी 2 रास्तों की जानिब इशारा करती है। नंबर 1, वो फरीद को कत्ल करके कहीं फरार हो गई। नंबर 2, फरीद का कातिल जो कोई भी है वो नरगिस को अपने साथ ले गया है। साथ ले जाने वाले मामले पर भी 2 राहें खुलती हैं, या तो कातिल जबरदस्ती नरगिस को अपने साथ ले गया है और या फिर वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। अगर मर्जी वाली बात पर गौर किया जाए तो फिर भी यही कहा जा सकता है कि नरगिस कातिल के साथ मिली हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है नेमत बीबी? जी, मैं क्या बता सकती हूँ, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोली। मुझे तो नहीं लगता कि नरगिस ने फरीद को कत्ल किया होगा। तुम्हें किस बिना पर ऐसा लगता है? मैंने उससे पूछा। थानेदार जी, अभी उनकी शादी को 1 साल ही तो हुआ था, वो मुतामिलाना अंदाज में वजाहत करते हुए बोली। वो दोनों रोजी रोटी के चक्कर में अपने गांव से यहाँ आए थे। मैंने पिछले 3-4 दिनों में उन्हें बड़े प्यार और इत्तेफाक से रहते हुए देखा था। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि नरगिस ने फरीद को कत्ल किया होगा। नरगिस ने अपने शौहर को कत्ल किया है या नहीं, मैं बहुत जल्द इस हकीकत को खोज निकालूंगा। मैंने कहा, तुम इन मियाँ बीवी के बारे में जो कुछ भी जानती हो वो मुझे बताओ।
میں تو جی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا نرگس نے مجھے بتایا تھا۔ میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں۔ میرے استفسار کے جواب میں نعمت بی بی نے مجھے جو تفصیل سنائی وہ بعین وہی تھی جو گزشتہ روز تھانے میں نرگس اور فرید کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ کوئی نئی بات نہ پا کر میں نے اثبات میں گردن ہلائی اور کہا، یہ کہانی انہوں نے مجھے بھی سنائی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کے بیان پر بالکل یقین نہیں آیا۔ اسی لمحے میں نے کل ہی اپنے ایک بندے کو موزہ رتنا والی روانہ کر دیا تھا تاکہ ان کے سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ وہ بندہ آج کسی وقت واپس آ جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ میں نے توقف کر کے سوچتی ہوئی نظر سے نعمت بیوی کو دیکھا اور ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، جب تم دروازہ کھلا پا کر بیٹھک میں داخل ہوئی تو تم نے فرید کو مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا ہوا پایا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، اس وقت بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند تھا؟ وہ دروازہ بند تھا جی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ صرف بند تھا یا کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی؟ کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں پھر دہرایا اور پھر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نرگس بیٹھک کے اندرونی دروازے سے نکل کر صحن میں پہنچی ہوگی اور پھر گھر کا بیرونی داخلی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، وہ قیاس آرائی کے انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، ان 4 دنوں میں کوئی ان سے ملنے آیا بھی تھا، خاص طور پر پچھلی رات؟ نہیں جی، کوئی نہیں، اس نے بتایا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر پوچھا، نعمت بی بی، پچھلی رات تمہیں ٹھیک طرح کی نیند آئی تھی یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ متذبذب لہجے میں بولی، جی میں تو ٹھیک ہی سے سوئی تھی اور ٹھیک وقت پر صبح میری آنکھ بھی کھلی تھی۔ لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے نعمت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فرید کو جس طرح سینے میں خنجر اتار کر موت کی نیند سلایا گیا ہے وہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں۔ یہ کام چپ چاپ خاموشی سے نہیں ہوا ہوگا۔ فرید نے زندگی ہارنے سے پہلے بھرپور مزاحمت کی ہوگی۔ کیا پچھلی رات تم نے ایسی آوازیں سنی تھی جس سے اندازہ ہو کہ بیٹھک میں کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ میں رات کو جب سوئی تو پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ بیٹھک میں رات کو کیا واقعہ پیش آیا اس بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ ایک بات بتاؤ نعمت بی بی، میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا، تم نے اس جوڑے کو آنکھ بند کر کے اپنی بیٹھک کرائے پر دے دی تھی یا ان کے بارے میں کچھ پوچھ پڑتال بھی کی تھی؟ پوچھ پڑتال کہاں سے کرتی جی، وہ بے بسی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں کو یہاں کوئی جانتا نہیں تھا، میں کس کے پاس جا کر تصدیق کرتی یا کس کی ضمانت پر انہیں بیٹھک کرائے پر دیتی؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر سانس خارج کر کے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے انہیں رہنے کے لیے بیٹھک کرائے پر دے دی۔ ایک دوسرے کی ضرورت تھی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، انہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ چاہیے تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے انہیں گھر کی بیٹھک کرائے پر دے دی۔ تم نے ان کے ساتھ کتنا کرایہ طے کیا تھا؟ 10 روپیہ مہینہ، نعمت بی بی نے جواب دیا۔ نعمت بی بی کے جواب سے پریشان یا حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں ایک عام آدمی کی ماہانہ تنخواہ 30 سے 50 روپے تک ہوا کرتی تھی۔ اس حساب سے کرایہ ماہانہ آمدنی کا لگ بھگ 30% تھا۔ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ آج بھی 15,000 کمانے والا 5,000 روپے کے کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ نہ چیزوں میں کوئی بدلاؤ آیا اور نہ ہی انسان کی ضروریات زندگی میں کوئی تبدیلی آئی۔ میں نے نعمت بی بی سے سوال کیا، انہوں نے تمہیں کرائے کی مد میں کچھ رقم ایڈوانس بھی دی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، فرید نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تنخواہ ملتے ہی وہ مجھے 2 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے دے گا۔ فرید کا وعدہ اور یقین دہانی تو اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے خیال افزو لہجے میں کہا، اب تم کسی کرائے وغیرہ کی توقع نہیں رکھنا۔ ظاہر ہے جی، اب مجھے کرایہ کون دے گا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر تشویش بھرے انداز میں پوچھا، تھانے دار جی، میں اس واقعے کی وجہ سے کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس جاؤں گی؟ یہ سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نعمت بی بی، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے جی؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ مطلب بہت سیدھا سادہ ہے،
میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے میرے سوالات کے جوابات میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اگر وہ صداقت پر مبنی ہے تو پھر تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو پھر تم کسی بھی خطرناک صورتحال کے لیے تیار رہنا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔ بس تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نعمت بی بی ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے شوہر کرامت علی کو فوت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ کرامت علی مرتے وقت نعمت بی بی کے لیے 2 چیزیں چھوڑ گیا تھا، ایک یہ مختصر سا مکان اور 2 سے 3 ایکڑ زمین۔ اس زمین کو نعمت بی بی نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا اور وہاں سے اتنا اناج آ جاتا تھا کہ اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ دیگر ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے وہ اپنے مکان کی بیٹھک کو اکثر و بیشتر کرائے پر اٹھا دیا کرتی تھی۔ میں نعمت بی بی کے گھر سے واپس آنے لگا تو اس نے پوچھا، جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹھک میں سے خون وغیرہ صاف کر دوں؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا، جب تک لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا اس وقت تک کمرے کی ہر چیز جوں کی توں رہے گی، بلکہ یوں سمجھو کہ میں تمہارے گھر کی ایک بیٹھک کو تالا بند کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے میری اس بات پر کوئی بھی اچھا یا برا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور میں اسے ضروری ہدایت دینے کے بعد گھر سے باہر نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ برکت باجوہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ باجوہ منڈی مریدکے میں آڑتی تھا اور مقتول فرید اسی کے پاس بطور منشی کام کرتا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے سنا ہے فرید کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ اس نے بڑی پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی لاش کو اسپتال بھجوا دیا ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا جناب؟ اس کے لہجے میں گہری تشویش جھلکتی تھی۔ میں بھی یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے جناب، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تو اسے میرے پاس کرتے ہوئے 2-3 دن ہی گزرے تھے اور مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ آپ کو بالکل درست پتا چلا ہے، میں نے کہا، اور مقتول کی بیوی کی گمشدگی نے اس کیس کو بہت ہی تشویشناک بنا دیا ہے۔ کہیں جناب وہ آنکھیں سکیڑ کر خوف زدہ لہجے میں بولا، قتل اور اغوا کی کوئی سنگین واردات تو نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی اس دوہری بات کا کیا مطلب ہے جناب؟ بہت سیدھا سا مطلب ہے باجوہ صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے کہ یہ قتل اور اغوا کی واردات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نرگس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہو اور راتوں رات کہیں فرار ہو گئی ہو۔ وہ ایسا کیوں کرے گی تھانے دار صاحب؟ وہ متعاملانہ لہجے میں بولا۔ ان کی شادی کو ابھی بمشکل 1 سال گزرا ہے اور وہ رزق کے روزگار کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ فرید نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی بڑی محبت کرنے والی عورت ہے۔ باجوہ صاحب نے آڑتی برکت باجوہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کے مطابق نرگس نے فرید کو قتل کیوں کیا ہوگا یہ تو میں اس سے اس وقت پوچھوں گا جب وہ میرے ہتھے چڑھے گی، اور جہاں تک ان کی شادی کی عمر کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی فارمولہ وضع نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے شریک حیات کو شادی کے فوراً بعد بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور 1-2 سال یا 5-10 سال کے بعد بھی وہ ایسا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اس صورتحال نے تو مجھے ذہنی طور پر بہت الجھا دیا ہے جناب، وہ تشویشناک انداز میں بولا۔ فرید کی موت مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ اپنے ذہن اور ہاضمے کو قابو میں رکھے باجوہ صاحب، ابھی مجھے آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ خود ہی تھانے تشریف لے آئے ہیں، ورنہ مجھے بندہ بھیج کر آپ کو بلوانا پڑتا۔ مثلاً کیسی معلومات؟ وہ بے چینی سے بولا۔ مثلاً یہ کہ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ فرید کو پہلے سے جانتے تھے؟ جی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولا، بالکل نہیں۔ آپ نے ایک اجنبی شخص کو اپنے پاس ملازم رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی چھان بین تو ضرور کی ہوگی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس کی زبان پر بھروسہ کر کے اسے نوکری دی تھی۔
زبان پر بھروسہ کر کے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں برکت باجوہ کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، مقتول نے اپنے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہی کہ وہ برکت باجوہ نے وضاحت کرتے ہوئے بولا، ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ فرید گاؤں کی زندگی میں خود کو زیادہ فٹ محسوس نہیں کرتا تھا، اسی لیے روزگار کے سلسلے میں یہاں آ گیا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بخوبی لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو میں نے اسے اپنے پاس منشی رکھ لیا۔ سچی بات تو یہ ہے جناب، لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان دنوں مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایک منشی کی اشد ضرورت تھی، اور دوسری طرف فرید مجھے انتہائی ضرورت مند نظر آیا، لہٰذا کسی جانچ پڑتال کے بغیر میں نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ کم و بیش 3 دن تک آپ کے پاس کام کرتا رہا۔ میں نے سوالات کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس دوران میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ دیکھا تھا؟ غیر معمولی معاملہ؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، جناب پرسوں رات آپ کے بندے ان دونوں میاں بیوی کو پکڑ کر تھانے لے گئے تھے، اور اگلی صبح آپ نے ایک اہلکار کو تصدیق کے لیے میرے پاس بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ؟ میں نے کہا، خاص طور پر کل دن میں آپ نے کوئی ایسی بات نوٹ کی ہو جسے خلاف معمول کہا جا سکے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں میں کوئی شخص مقتول سے ملنے آیا ہو؟ جب برکت باجوہ نے میرے اس سوال کا نفی میں جواب دیا تو پھر میں نے اس سے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا، باجوہ صاحب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، اور مقتول کے بارے میں اگر کوئی بھی چھوٹی بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور بتائیے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پھر پوچھا، آپ نے اس واقعے کی اطلاع رتنا والی بھی پہنچائی ہے یا؟ میں اپنے ایک بندے کا انتظار کر رہا ہوں، باجوہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا۔ جس طرح کل میں نے ایک بندہ بھیج کر آپ سے اور نعمت بی بی سے مقتول اور اس کے مبینہ بیوی نرگس کے بارے میں ان کے بیان کی تصدیق کی تھی، اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے عملے کا ایک بندہ موضع رتہ والی بھی روانہ کیا ہے، اور وہ اب تب میں آنے ہی والا ہوگا۔ ذرا ادھر کی رپورٹ مجھے مل جائے تو پھر میں رتہ والی جانے یا اس واقعے کی اطلاع وہاں پہنچانے کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ برکت باجوہ مزید 10 منٹ تک میرے پاس رکا، پھر اپنی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں اس عجیب و غریب قتل کی واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس واقعے میں بہت سی باتیں میرے لیے الجھن کا باعث تھیں۔ پہلے تو مجھے ان کے میاں بیوی ہونے پر ہی یقین نہیں تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق فرید نرگس کو بھگا کر لایا تھا۔ ایک یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ فرید قتل ہو گیا تھا اور نرگس موقع سے غائب تھی۔ اس سے دھیان اس امر کی طرف جاتا تھا کہ ہو نہ ہو نرگس ہی نے فرید کو قتل کر دیا ہو اور پھر کہیں فرار ہو گئی ہو، لیکن کہاں؟ اس کہاں کا جواب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک ترکیب تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ حالات اس ترکیب کو آزمانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے ہر طرف اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا، کسی کھوجی کی خدمت حاصل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک اور بات بھی میرے دل میں کھٹک رہی تھی، اور وہ کہ نعمت بی بی کے بیان کے مطابق جب وہ نرگس کو اٹھانے کے لیے گئی تو بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، علاوہ ازیں گھر کے داخلی دروازے کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی، جبکہ نعمت بی بی کو اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سوتے وقت اس نے بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھائی ہوئی تھی۔ یہ بات بھی اس کی یادداشت میں محفوظ تھی کہ نرگس نے بھی اندر سے کنڈی لگائی تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ فرید کو نرگس ہی نے قتل کیا تھا اور وہ بیٹھک کا دروازہ کھول کر صحن میں آئی تھی، پھر گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر وہاں سے فرار ہو گئی تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرار ہونے کے لیے نرگس نے بیٹھک کا بیرونی دروازہ استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ راستہ اس کے لیے سب سے آسان تھا، اس نے خواہ پیچیدہ راستہ اختیار کیوں کیا؟ ان تمام سوالوں کے علاوہ ایک اور اہم پہلو بھی میری نظر میں تھا، وہ یہ کہ فرید کو سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس صورت میں اس کی جانب سے شدید ترین مزاحمت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا، جو کہ جائے وقوع پر کہیں پر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ حالانکہ سینے پر خنجر کھانے والا آدمی بہت ہی زیادہ تڑپتا اور پھڑکتا ہے، آسانی سے اس کی جان نہیں نکلتی، وہ حلق کے بل چیختا چلاتا ہے اور لوگوں کو اپنی مدد
مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر گزشتہ رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نعمت بی بی کی سماعت تک ایسی کوئی آواز نہیں پہنچی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ بیٹھک میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اب اس پر اسرار اور خاموش قتل کا ایک ہی سبب سمجھ میں آتا تھا کہ اس کے معدے میں کوئی زود اثر خواب آور شے اتار دی گئی ہو۔ اگر ایسا کچھ تھا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ بیٹھک نامی اس کمرے میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی اندرونی دیوار میں تھی جو صحن میں کھلتی تھی اور وہ کھلی ہوئی تھی۔ شدید ترین گرمی کے موسم میں دونوں دروازے بند کر کے سونے کا راز یہی تھا کہ وہ لوگ کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ پھر گزشتہ رات تو وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا، جس سے گرمی کی حدت اور شدت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ کیس اور اس کی تفتیش ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تو 1-2 روز کے بعد ہی آنا تھی۔ مجھے اس وقت حنیف کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ حنیف کی خالہ رتہ والی میں رہتی تھی اور میں نے اسے مقتول اور اس کے مبینہ بیوی نرگس کے بیانات کی تصدیق کرنے کے لیے رتہ والی روانہ کیا تھا۔ حنیف کی روانگی سے لے کر اب تک صورتحال میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ جس شخص کے بیان کی جانچ پڑتال کے لیے وہ رتہ والی گیا ہوا تھا، اب وہ ایک لاش کی صورت میں سرکاری اسپتال بھجوایا جا چکا تھا، اور اس اندوہناک واقعے کی اطلاع رتہ والی پہنچانا بھی ضروری تھا، لیکن حنیف کی آمد سے پہلے کوئی بھی عملی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اور اس کا تکنیکی سبب تھا۔ یہ بات نرگس اور مقتول فرید کی زبانی مجھے پتہ چلی تھی کہ ان کا تعلق موضع رتہ والی سے تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے رازگوئی سے ہی کام لیا ہو، یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے یہاں آئے ہوں۔ چنانچہ جب تک حنیف آ کر ان دونوں کے بیان کی تصدیق یا تردید نہ کر دیتا، رتہ والی کا رخ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں بے چینی سے حنیف کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ حنیف دوپہر کے وقت تھانے پہنچا تو وہ اکیلا نہیں تھا، وہ بارش کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کی آمد سے چند منٹ پہلے ہی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، اور جیسے ہی اس نے تھانے کی حدود میں قدم رکھا، بارش نے زور پکڑ لیا۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ اس نے میرے سامنے آ کر سلام کیا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو میں نے جلدی سے کہا، حنیف پہلے تم اپنا لباس تبدیل کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ جناب، میں رتہ والی سے بڑی سنسنی خیز خبر لایا ہوں، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ یہاں بھی کچھ کم سنسنی نہیں پھیلی ہوئی ہے، میں نے کہا، لیکن تمہارا فوراً لباس تبدیل کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ تم بیمار پڑ سکتے ہو۔ میں ابھی 2-3 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ حنیف کی بات نے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اگر وہ رتہ والی سے سنسنی خیز خبر لے کر آیا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مقتول فرید اور اس کی مبینہ بیوی نے جو بیان دیا تھا اس میں بہت سی خرابیاں تھیں، ورنہ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا تو پھر سنسنی خیزی کیسی؟ 2 منٹ تو نہیں، البتہ لگ بھگ 8 منٹ کے بعد حنیف دوبارہ میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ تم رتہ والی سے کون سی خبر لائے ہو؟ جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ ملک صاحب، مجھے پتا چلا ہے کہ کسی نے فرید کو قتل کر دیا ہے اور اس کی بیوی غائب ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتا چلا ہے، لیکن اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے تم مجھے وہاں کی سناؤ، رتہ والی سے کیا رپورٹ لائے ہو؟ جناب، وہاں کی رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے، وہ بتانے لگا۔ ان دونوں بندوں نے ہمارے ساتھ بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔ مثلاً میں ہماتن گوش ہوا۔ ان لوگوں نے کس قسم کی دروغ گوئی کی تھی؟ ان کا بیان صرف اس حد تک درست ہے کہ وہ موضع رتہ والی کے رہنے والے تھے، حنیف نے مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے کے لیے بتایا، یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنے والدین کے نام درست بتائے تھے۔ باقی سب گھپلا ہی گھپلا ہے ملک صاحب۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہی نہیں تھے؟ میں نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں موجود خدشے کی تصدیق ضروری جانی۔ حنیف نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں جناب، ان کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی۔ رتہ والی میں مولوی شرافت علی نامی ایک پیش امام بھی موجود ہیں، تاہم انہوں نے فرید اور نرگس کا نکاح نہیں پڑھایا تھا۔ کیا تمہاری تفتیش سے گاؤں والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ فرید اور نرگس میاں بیوی کی حیثیت سے ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں؟
میرا مطلب ہے رہ رہے تھے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھا ہے کہ کسی کو رتہ والی میں میری آمد کے مقصد کا پتہ نہ چلے۔ میں نے یہ تمام معلومات اپنی خالہ آمنہ کے منہ سے حاصل کی ہیں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اب ذرا جلدی سے بتاؤ کہ تمہاری خالہ نے تمہیں کس قسم کی سنسنی خیز خبریں سنائی ہیں؟ جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فرید اگست کی 2 تاریخ کو رتہ والی سے روانہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ 1 ہفتے 10 دن کے لیے وہ لاہور جا رہا ہے۔ لاہور میں عرفان نامی اس کا دوست رہتا ہے، وہ اسی کے پاس جانے کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا۔ اور نرگس؟ حنیف سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھا، اس لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ نرگس ایک منگنی شدہ لڑکی ہے جناب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ گاؤں ہی کے ایک شخص جاوید سے اس کی منگنی ہو چکی ہے اور عنقریب ان کی شادی بھی ہونے والی تھی کہ 4 اگست کی صبح وہ اچانک گاؤں سے غائب ہو گئی۔ حنیف ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، اور اب تک وہ وہاں واپس نہیں پہنچی۔ رتہ والی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اسی لیے نرگس کی گمشدگی کی خبر چند گھنٹوں سے زیادہ چھپی نہیں رہی۔ اس وقت گاؤں کا بچہ اس راز سے واقف ہے کہ یعقوب اور عائشہ کی بیٹی نرگس کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اس بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی متفقہ رائے سامنے نہیں آئی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے موقوف ہوا تو پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، رتہ والی کا صرف ایک بندہ اس وقت گاؤں سے باہر ہے اور وہ ہے فرید۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نرگس فرید کے ساتھ ہی کہیں بھاگ گئی ہے، لیکن فرید کا باپ کریم دین اس الزام کی پرزور تردید کر رہا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ فرید تو نرگس کی گمشدگی سے 2 دن پہلے اپنے دوست سے ملنے لاہور چلا گیا تھا۔ وہ نرگس کو کس طرح بھگا کر لے جا سکتا ہے؟ یہ صورتحال ہے ساری جناب، خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز صورتحال ہے۔ حنیف کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، ان تمام تر خرابی میں ایک امر واضح طلب ہے کہ نرگس کے ماں باپ کو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ رتہ والی ہمارے تھانے کی حدود میں آتا ہے، مگر یہ خبر ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ 2-3 دن تو دونوں پارٹیوں نے بحث مباحثے میں گزار دیے، حنیف نے بتایا۔ تازہ ترین معلومات یہ ہے کہ کل کسی وقت کرم دین لاہور جائے گا تاکہ یہ پتہ چلا سکے کہ فرید اپنے دوست عرفان کے پاس موجود ہے یا وہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے۔ نرگس کے گھر والے بھی اسے مختلف رشتہ داروں کے یہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جاوید کے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ حنیف کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ نرگس کی جاوید نامی ایک شخص سے منگنی ہو چکی ہے اور مستقبل قریب میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اس واقعے کی روشنی میں نرگس کے منگیتر جاوید کا نقطہ نظر جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ جناب، وہ تو ٹھنڈا ٹھار سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ نرگس کی جاوید کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، پھر بھی وہ اس کی گمشدگی پر خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جاوید نے اپنے باپ کے زور دینے پر نرگس سے شادی کی حامی بھری تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ورنہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دراصل جاوید کے باپ اور نرگس کے باپ میں بڑی گہری دوستی ہے، اور اسی دوستی کے زیر اثر جاوید کا باپ اللہ رکھا اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی نرگس سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ جاوید کی ماں شہناز نرگس کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ وہ جاوید کی شادی اپنی بھانجی سے کرنے کی خواہاں تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رکھا اپنی سالی کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے وہ شہناز کی بھانجی عطیہ یعنی اللہ رکھا اپنی سالی کی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بعض اوقات خاندان میں رشتہ داریاں عجیب گورکھ دھندے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، جاوید اس صورتحال سے خوش ہے یا ناخوش؟ میں نے بتایا نا جناب، حنیف تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ وہ عجیب مست المست بندہ ہے، نہ تو وہ نرگس سے منگنی پر بہت زیادہ خوش تھا اور نہ ہی اس کی گمشدگی پر پریشان دکھتا ہے۔ لگتا ہے جیسے اس واقعے کا اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا ہو۔ وہ مزاج کے اعتبار سے لاابالی سا ہے۔ ہاں بھائی، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا ہے کہ فرید کا باپ کرم دن کل لاہور جائے گا؟
وہ تو یہی کہہ رہا تھا جناب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ارادہ بھی ہو، حنیف نے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوسری پارٹی کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی بات کر دی ہو، اور اب تھوڑی دیر رک کر اس نے ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ اب تو اس کے لاہور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اسے پتا چلے گا کہ فرید کو مریدکے میں قتل کر دیا گیا ہے تو وہ سیدھا اسی طرف دوڑا آئے گا۔ اور کرمدین کو اس حادثے کی اطلاع بھی تم ہی دو گے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے رتناوالی کا رخ کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو تم، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن بارش تھم جانے کے بعد اگر بار بار بارش میں بھیگتے رہے تو یقیناً بیمار پڑ جاؤ گے۔ موزہ رتاوالی مریدکے سے لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ مریدکے سے ایک کچا راستہ رتاوالی گاؤں تک جاتا تھا، جس پر سائیکل، ٹانگے، بیل گاڑیاں وغیرہ محو سفر رہتی تھی۔ حنیف نے رتاوالی آمد و رفت کے لیے اپنی سائیکل استعمال کی تھی۔ میں آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہاں جا کر اسے کیا کہنا ہے۔ مجھے یقین تھا اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی دونوں پارٹیاں تھانے پہنچ جائیں گی، یعنی مقتول فرید کے گھر والے اور گم شدہ نرگس کے والدین۔ دونوں فریقین سے ملاقات کے بعد ہی اس معمے کا کوئی حل سامنے آ سکتا تھا۔ جب سہ پہر تک بھی بارش نے رکنے کا ارادہ ظاہر نہ کیا تو میں نے حنیف کو رتناوالی بھجوانے کے لیے ایک ٹانگے کا بندوبست کرا دیا۔ فرید کی اندہناک موت کی خبر اس کے گھر والوں تک پہنچانا بہت اہم تھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ حنیف 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے بعد واپس آ جائے گا، لیکن مغرب کی اذان تک بھی جب اس کی واپسی نہ ہوئی تو میں تھانے سے اٹھ آیا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ASI کو میں نے خاص طور پر ہدایت کر دی کہ جیسے ہی حنیف واپس آئے مجھے بلا لیا جائے۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے عقبی حصے میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اپنے قیام کے لیے سرکاری کوارٹر کو ہی استعمال کرتا تھا۔ شادی کے بعد اور خصوصاً جب میں بچوں والا ہو گیا تو پھر میری یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں تھانے سے قریب ترین کسی محلے میں رہائش اختیار کروں۔ مجھے اپنی فیملی کو تھانے کی حدود میں رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے کوارٹر میں آ کر مغرب کی نماز ادا کی، پھر رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کوارٹر کے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، تاہم بوندا باندی اب بھی جاری تھی۔ میرا ہمیشہ سے یہ معمول رہا تھا کہ میں رات کا کھانا یعنی ڈنر مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کر لیا کرتا تھا، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ جایا کرتا تاکہ فجر کی نماز کے لیے الصبح اٹھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ شہری زندگی میں ان فطری معمولات کا جاری رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ گاؤں دیہات کا مزاج ہی کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے اس روٹین کو فالو کرنے کے لیے کوئی حل نہیں لگتے اور نہ ہی کوئی بیل۔ میں اپنے کوارٹر کے برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھا فرید اور نرگس کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ حنیف کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے تھے ان کی روشنی میں میرا ذہن ایک خاص زاویے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ نرگس جاوید کی منگیتر تھی، لیکن جاوید کو اس کی ذرہ پرواہ نہ تھی۔ میرے سامنے تھانے میں بلکہ نعمت بی بی اور برکت باجوہ کو بھی فرید نے یہی بتایا تھا کہ نرگس اس کی بیوی ہے اور ان کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، جبکہ یہ ایک کھلا جھوٹ تھا۔ اس صورتحال میں تو یہی کہا جا سکتا تھا کہ نرگس جاوید کو قطعی ناپسند کرتی ہوگی، جبکہ نرگس اور فرید میں پسندیدگی کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور استوار تھا، جبھی وہ اس کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ یہ امر بھی مصدقہ ہی نظر آتا تھا کہ 4 اگست کی صبح نرگس نے فرید ہی کی خاطر رتاوالی کو خیرآباد کہہ دیا تھا، جبکہ فرید 2 دن پہلے رتاوالی سے نکل چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کس قسم کی منصوبہ بندی طے تھی؟ وہ دونوں کہاں پر ایک دوسرے سے ملے اور کیا سوچ کر انہوں نے مریدکے کا رخ کیا؟ یہ تمام تر سوالات غور طلب تھے، اور ان سب سے زیادہ تشویشناک ایک سوال یہ بھی تھا کہ آیا انہوں نے آپس میں شادی کر لی تھی یا بغیر نکاح کے ہی ایک چھت کے نیچے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے؟ میں جیسے جیسے اس مسئلے کے گھوڑے دوڑانے لگا میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ جب رات کے 10 بجے تک بھی حنیف کی واپسی نہ ہوئی تو میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات گزارنے کے لیے میں نے صحن کے بجائے برآمدے میں ہی چارپائی لگائی تھی، کیونکہ بارش نے ایک مرتبہ پھر انگڑائی لے کر چھما چھم رقص شروع کر دیا تھا۔ حنیف کے واپس نہ آنے کا بنیادی سبب بھی یہ بارش ہی تھی۔
اگلی صبح بڑی روشن اور خوشگوار تھی۔ آسمان پر کہیں کہیں ٹکڑیوں کی صورت میں بادل دکھائی دیتے تھے، تاہم مطلع مجموعی طور پر صاف تھا۔ نرم اور خوشگوار دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ صبح کا سما تھا۔ اگر دن بھر یہی حالت رہتی اور یہی صورتحال رہتی تو پھر فضا کی خوشگواریت کو رفو چکر ہونے میں زیادہ دیر نہ لگتی۔ ساون اور بھادو میں موسم کا یہی وتیرہ دیکھنے میں آتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، کسی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو 10 منٹ کے بعد مجھے حنیف کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ وہ کل سپہر جس تانگے پر سوار ہو کر رتہ والی گیا تھا، اس میں اس کی واپسی بھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے ساتھ رتہ والی سے 2 افراد کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ نمبر 1 مقتول فرید کا باپ کرم دین، نمبر 2 نرگس کی ماں عائشہ بی بی۔ میں نے فوراً ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کرم دین کی عمر 60 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے بدن کی مضبوطی اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس کی جوانی اور ادھیڑ عمر محنت و مشقت میں گزری تھی، تاہم ان لمحات میں وہ بری طرح ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا۔ بیٹے کی موت کی اطلاع نے اس کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ عائشہ بی بی 55 کے پیٹھے میں دکھائی دیتی تھی۔ وہ پستہ قد اور فربا اندام عورت تھی۔ وہ شکل ہی سے تیز اور طرار ہوشیار لگتی تھی۔ نرگس کے خد و خال میں بڑی حد تک عائشہ کا عکس جھلکتا تھا۔ میں نے حمید کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور کرم دین اور عائشہ بی بی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے میری پیشکش کے مطابق عمل کیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی کرم دین امداد طلب انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں انہیں مقتول اور نرگس کی مردکے میں آمد، رہائش اور اس اندوہناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کرم دین پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، یہ کیا غضب ہو گیا؟ وہ روہن سی آواز میں بولا۔ 1 ہفتہ پہلے تو فرید اچھا خاصا لاہور گیا تھا۔ اسے تقدیر مرید کے کیسے کھینچ لائی، اور کس بدبخت نے میرے بچے کا خون کیا؟ وہ چونکہ بے حد پریشان تھا، لہٰذا ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، میں بھی اسی بدبخت کی تلاش میں ہوں جس نے تمہارے بیٹے کی جان لی ہے، اور اس سلسلے میں مجھے آپ دونوں کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے باری باری اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کرم دین اور عائشہ بی بی کو دیکھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نرگس نے گھر کیوں چھوڑا؟ عائشہ بی بی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اس کی تو منگنی ہو چکی تھی اور 3-4 ماہ کے بعد شادی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس طرح فرید کے بہکاوے میں آ گئی اور… 1 منٹ عائشہ، کرم دین نے اس کی بات کاٹی، پھر انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں کہا، میرے بیٹے نے کسی کو نہیں بہکایا۔ پورا پنڈ جانتا ہے کہ وہ 2 تاریخ کو لاہور گیا تھا اور تمہاری بیٹی 4 تاریخ کو گھر سے غائب ہوئی ہے۔ تم خواہ مخواہ میرے بیٹے پر الزام لگانے کی کوشش نہ کرو۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں کرم دین۔ عائشہ نے گھور کر کرم دین کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا نہیں تھانے دار نے تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہ میاں بیوی بن کر یہاں رہ رہے تھے۔ ان کے ایک ساتھ پائے جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت آگے پیچھے گاؤں سے نکلے تھے۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ باقاعدہ سینہ کوبی کرنے لگی۔ پتہ نہیں اس مردود نے میری بچی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا یا… عائشہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ خبردار جو میرے مرحوم بیٹے کو مردود کہا! کرم دین غصے سے دہاڑا۔ ان دونوں نے نکاح کیا تھا یا نہیں، اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور تمہاری بیٹی جائے وقوع سے غائب ہے۔ مجھے تو نرگس پر ہی شک ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ میری رپورٹ لکھیں جی۔ اس سے پہلے آپ میری رپورٹ درج کریں گے تھانے دار صاحب، عائشہ نے ترش لہجے میں کہا۔ کرم دین کے بیٹے نے میری معصوم بچی کو بہلا پھسلا کر، بلکہ بہکا کر گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا اور پھر اسے کہیں غائب کر کے خود قتل ہو گیا۔ مجھے میری بچی چاہیے جناب، جہاں کہیں سے بھی ہو میری بچی مجھے لا کر دیں۔ تمہاری مت ماری گئی ہے عائشہ بی بی؟ کرم دین لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بات کر دی تم نے کہ فرید نے تمہاری بیٹی کو غائب کیا اور خود قتل ہو گیا؟ بھلا کوئی اپنی رضا سے بھی قتل ہوتا ہے؟ تم اپنی بیٹی کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ الٹی سیدھی باتیں میں نہیں کر رہی ہوں کرم دین، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، بلکہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بس، میں نے کڑک کر کہا، یہ تم لوگوں نے کیا تماشا لگا دیا ہے؟
یہ تھانہ ہے، تمہاری خالہ جان کا گھر نہیں۔ میرے دبکے نے خاطر خواہ اثر دکھایا اور وہ خاموش ہو کر سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے کرم دین کی طرف دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ جناب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میں تھانے میں بیٹھا ہوا ہوں جی۔ اور یہاں کا تھانے دار کون ہے؟ آپ ہے جی تھانے دار۔ بس تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے یہاں آتے ہی مچھلی بازار کھول دیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ معاف کر دے جناب، میں جذبات میں آ گیا تھا، کرم دین نرم پڑتے ہوئے بولا۔ جوان بیٹے کی موت نے میرے دماغی توازن کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تمہارے بیٹے کی موت کا مجھے بھی گہرا صدمہ ہے اور میں پہلی فرصت میں اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ تم لوگوں کو بھی اسی سلسلے میں یہاں بلایا ہے کہ اس کیس کو حل کرنے میں تم میری مدد کرو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھ سے تعاون کرنا تو رہا ایک طرف، تم تو الٹا آپس میں ہی جھگڑا کرنے لگے ہو۔ یہ تو میرا کام بگاڑنے والی بات ہے نا۔ میں تو آرام ہی سے بیٹھا ہوا تھا تھانے دار صاحب، کرم دین نے عاجزی سے کہا۔ پہل تو عائشہ نے کی ہے۔ پہل میں نے نہیں کی، تم نے کی ہے کرم دین، وہ الجھ کر بولی۔ میں نے کہا بس۔ میں نے باری باری انہیں تیز نظروں سے گھورا۔ کس نے پہل کی اور کس نے دوج، اس بحث میں مت پڑھو، یہ پہل دوج کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ میں تم سے جتنی بات پوچھوں بس اس کا جواب دو۔ اور میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر گہری سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، اور جب میں ایک سے بات کروں تو دوسرا بالکل چپ بیٹھے گا، بالکل خاموش۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انہوں نے بڑی شرافت سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں کرم دین کی طرف متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارا بیٹا فرید 2 اگست کو یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ وہ ہفتہ 10 دن کے لیے اپنے کسی دوست کے پاس لاہور جا رہا ہے؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد سے تمہیں اپنے بیٹے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کل جب میرے بندے نے تمہیں رتنا والی جا کر فرید کی المناک موت کے بارے میں آگاہ کیا تو تم پر غم کا آسمان ٹوٹ پڑا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ فرید کی موت کی خبر سن کر ہماری کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال ہے، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے تھانے دار صاحب۔ میں آپ لوگوں کے غم کا اندازہ لگا سکتا ہوں، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، فرید لاہور میں اپنے جس دوست کے پاس گیا تھا اس کا نام عارف ہی ہے نا؟ میں نے جان بوجھ کر مقتول کے لاہوری دوست کا نام غلط بتایا تھا۔ کرم دین جلدی سے بولا، نہیں جناب، اس کا نام عرفان ہے۔ فرید کی عرفان سے کب سے اور کس طرح کی دوستی تھی؟ میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کرم دین کو کریدنا شروع کیا۔ ان کی دوستی تو بہت پرانی ہے جناب، بلکہ تھی، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ عرفان بھی رتنا والی کا ہی رہنے والا ہے، پچھلے 2 سال سے وہ روزگار کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا ہے اور مہینے 2 مہینے میں وہ ایک آدھ بار گاؤں کا چکر لگا لیتا ہے۔ عرفان لاہور میں کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس نے رہائش وغیرہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ وہ لاہور میں ڈبل روٹی بنانے والی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جو فیروز پور روڈ پر واقع ہے، کرم دین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور ادھر قریب ہی کسی آبادی میں کرائے کا مکان لے رکھا ہے۔ کرم دین نے بعد میں مجھے بن اور ڈبل روٹی بنانے والی فیکٹری کا نام بھی بتا دیا تھا، لیکن بوجہ میں نے وہ نام یہاں ظاہر نہیں کیا ہے۔ میں نے کرم دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس ایک آخری سوال، اور اس کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا، تمہاری غلط بیانی بعد میں کوئی بہت بڑی مصیبت بھی کھڑی کر سکتی ہے۔ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی پوچھیں، میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے اور آئندہ میں نہ کوئی ایسی حرکت کروں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے بیٹے فرید اور عائشہ بی بی کی بیٹی نرگس میں کوئی عشق محبت کی کہانی چل رہی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، عائشہ چمک کر بولی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جناب، چند ماہ کے بعد نرگس کی شادی ہونے والی تھی، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ اس قسم کے کام میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ اور جہاں تک میں نے کہا تھا نا، جب تک میں خود نہ پوچھوں تم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولو گی، میں نے گراہٹ آمیز انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں اب کچھ نہیں بولوں گی۔ میں نے کرم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی میرا خیال ہے
فرید نرگس کو پسند کرتا تھا۔ کیا اس نے اپنی پسندیدگی کے بارے میں تمہیں خود بتایا تھا؟ مجھے تو نہیں بتایا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس نے اپنی ماں سے ذکر کیا تھا، کرم دین نے جواب دیا۔ مجھے اپنی بیوی نصیب بیگم کی زبانی پتہ چلا تھا۔ کیا نرگس بھی اسے پسند کرتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ تم اپنے بیٹے کی کسی دشمن کو تو جانتے ہوں گے؟ دشمن؟ نہیں جناب، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ جلدی سے بولا۔ وہ تو سب کو دوست بنا کر رکھتا تھا، بہت ہی ملنسار اور محبت کرنے والا تھا۔ کرم دین، میں نے اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مخاطب کیا۔ انسان کی جہاں 10 دوست ہوتے ہیں، انہی خیر خواہوں میں کہیں ایک آدھ دشمن بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ جناب، میں جو جانتا تھا وہ آپ کو بتا دیا، وہ بے بسی سے بولا۔ تمہارے خیال میں فرید کو کسی دوست نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ میں نے کہا، یہ کام کوئی دوست نہیں بلکہ دشمن ہی کر سکتا ہے۔ لیکن جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ نے تو بتایا ہے کہ وہ اور نرگس یہاں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اور نرگس اب غائب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے عائشہ بی بی کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھ لے تھانے دار صاحب، عائشہ خاموش نہ رہ سکی اور شکایت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، یہ کرم دین تو ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ نرگس کو فرید کا قاتل سمجھ رہا ہے۔ کرم دین نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ مجھے یہ شک ہے کہ فرید کی موت میں کسی نہ کسی زاویے سے نرگس ضرور ملوث ہے، یا کم از کم وہ قتل کی اس واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ تم دونوں کا ایک جگہ موجود رہنا ٹھیک نہیں، اسی لیے کرم دین… میں نے کرم دین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں عائشہ بی بی کی طرف متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو عائشہ، اس حقیقت کو تو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی کہ پچھلے 3-4 دن سے تمہاری بیٹی نرگس یہاں مقتول فرید کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ فرید اسے زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، بلکہ اس کام میں نرگس کی مرضی پوری طرح شامل رہی ہوگی، اور اس مرضی کا میں چشمدید گواہ خود ہوں۔ جی کیا؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، آپ نے ایسا کیا دیکھا تھا تھانے دار صاحب؟ 2 روز پہلے ایک رات جب انہیں کھلے عام نازیبہ حرکات کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے لایا گیا تھا، تو میں نے ان کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا، میں نے دستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جبھی مجھے پتا چلا تھا کہ وہ دونوں اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ میاں بیوی تھے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لہٰذا یہ خیال تو ذہن سے نکال دو کہ نرگس کو اس کی مرضی کے خلاف اغوا کیا گیا تھا۔ اب ہم فرید کے قتل کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لیا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وقوعہ کی رات حسب معمول مقتول اور تمہاری بیٹی نرگس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے تھے، لیکن اگلی صبح اسی کمرے میں مقتول فرید کی لاش پائی گئی اور تمہاری بیٹی جائے وقوعہ سے غائب تھی۔ اسی لیے لامحالہ نرگس کی طرف دھیان جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی زاویے سے اس قتل کے راز میں ضرور شریک ہے۔ تمہاری عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے عائشہ بی بی؟ میری عقل تو بالکل کام ہی نہیں کر رہی ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولی۔ ایک بار نرگس مل جائے تو میں اسی سے پوچھوں گی کہ یہ سارا چکر کیا ہے اور کس طرح یہ سب کچھ پیش آیا ہے۔ مجھے بھی صرف اور صرف نرگس کی ہی تلاش ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مقتول فرید تو اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ واپس آ کر میرے کسی سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا، لہٰذا میری ساری امیدیں اب تمہاری بیٹی نرگس ہی سے بندھی ہوئی ہیں، اسی لیے میں پہلی فرصت میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں سانس درست کرنے کے لیے رکا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، عائشہ بی بی، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ نرگس جلد از جلد مل جائے، وہ روحان سی آواز میں بولی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس بات کا مجھے بھی بخوبی اندازہ ہو گیا ہے عائشہ بی بی، اپنی بیٹی کی گمشدگی یا غیاب کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس حوالے سے میں تم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ میں تو کسی ایسے سرے کی تلاش میں تھا جسے تھام کر میں قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں، اور یہ سیرا نرگس تک پہنچنے کے بعد ہی میرے ہاتھ آ سکتا ہے۔ میں دوبارہ عائشہ بی بی کی طرف متوجہ ہوا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، نرگس کا باپ تھانے کیوں نہیں آیا؟ اس نے تمہیں کیوں بھیج دیا؟ جب سے نرگس گم ہوئی ہے
یعقوب گہرے صدمے میں ہے۔ وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ہر وقت یہی دہراتا رہتا ہے کہ نرگس نے گھر سے باہر قدم نکال کر اس کی ناک کٹوا دی۔ اس نے اپنے دوست کو جو زبان دے رکھی تھی اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کون دوست؟ تم کہیں اللہ رکھا کی تو بات نہیں کر رہی ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نرگس کی منگنی اللہ رکھا کے بیٹے جاوید سے ہوئی ہے، اور یہ معاملہ یعقوب کے زور دینے پر ہی ہوا ہے، ورنہ میں تو اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ مگر یعقوب نے نہ میری سنی اور نہ ہی نرگس کے مستقبل کا کوئی خیال کیا۔ یاری نبھانے کے لیے جاوید سے نرگس کا رشتہ طے کر دیا۔ تم اس رشتے کی مخالفت میں کیوں تھی؟ بس جی، مجھے جاوید بالکل اچھا نہیں لگتا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، عجیب سست اور بونگا سا لڑکا ہے۔ تو کیا تم کسی خاص بندے کے ساتھ نرگس کی شادی کرنا چاہتی تھی؟ نہیں جی، میرے ذہن میں کوئی خاص بندہ نہیں تھا، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ کسی بھی معقول آدمی سے اس کی شادی ہو جاتی، مگر جاوید سے نہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جاوید کو دیکھتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے جاوید کی ماں شہناز بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے حنیف کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں عائشہ کو ٹٹولا۔ اللہ رکھا نے زور زبردستی کر کے ہی یہ ناطہ جوڑا تھا؟ شہناز کے انکار کی وجہ نرگس کو ناپسند کرنا نہیں تھی، وہ ٹھوس انداز میں بولی، بلکہ اس کی نگاہ کسی اور پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا، اور کس پر؟ اپنی بہن آسیہ کی بیٹی عطیہ پر۔ وہ ناگواری سے بولی، وہ جاوید کی شادی عطیہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ رکھا اپنی سالی آسیہ کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے وہ عطیہ کو کسی بھی صورت اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے نرگس کا رشتہ مانگ لیا۔ اگرچہ میں جاوید کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن یعقوب نے میری ایک نہ سنی اور یہ رشتہ پکا کر دیا، اور اب چند ماہ بعد تو ان کی شادی ہونے والی تھی۔ نرگس کے گھر سے غائب ہو جانے پر جاوید یا اس کے گھر والوں کا کیا تاثر تھا؟ میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نرگس کے گھر سے چلے جانے کے بعد شہناز نے سکھ کی سانس لی تھی۔ وہ برہمی سے بولی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ بلا ٹل گئی، اب وہ اپنی مرضی سے جاوید کی شادی عطیہ سے کر سکے گی۔ یہ رشتہ داری چونکہ اللہ رکھا اور یعقوب کی دوستی کے نتیجے میں ہوئی تھی، لہٰذا نرگس کے گمشدگی کا سب سے بڑا دکھ بھی انہی دونوں کو ہوا۔ اوپر سے شہناز نے تانے دے دے کر اللہ رکھا کی زندگی اور بھی عذاب بنا دی ہے۔ اور اس سلسلے میں جاوید کا کیا رویہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے پرواہ بنا پھرتا ہے، عائشہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں کہ نرگس کہاں چلی گئی ہے، حالانکہ اس موقع پر تو سب سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ اسی کو کرنا چاہیے۔ نرگس اس کی منگیتر ہے۔ مگر لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، مگر مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ماں بیٹے کو نرگس کی گمشدگی سے بہت خوشی ملی ہوئی ہے۔ میرے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ شہناز اور جاوید لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ رشتہ ختم ہی سمجھا جائے۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے اسے کوئی اپنے گھر کی عزت کیسے بنا سکتا ہے؟ جب ہم نرگس کے گھر سے بھاگ جانے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے، وہ کس کے ساتھ بھاگی ہوگی؟ میں نے عائشہ کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، حالات و واقعات چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مقتول فرید کے ساتھ تھی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ان دونوں میں پہلے سے ہی کوئی معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ نکتہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ جناب، میں تو یہی جانتی ہوں کہ نرگس کا فرید کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی، باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے کرم دین نے کہا ہے کہ اس کا بیٹا یعنی مقتول فرید تمہاری بیٹی کو پسند کرتا تھا، اور اس پسندیدگی کا اظہار اس نے اپنی ماں نصیب بیگم سے بھی کیا تھا۔ میں نے تیکھے انداز میں کہا، اور تم بالکل انجان بن رہی ہو؟ آپ جو بھی سمجھ لے، وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولی، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد عائشہ بی بی کو فارغ کر دیا اور اسے باہر بھیج کر کرم دین کو اندر بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، کرم دین، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میں تمہارے بیٹے کو تمہاری زندگی میں واپس تو نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جلد اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ کیا آپ کو کچھ پتا چلا کہ فرید کو کس بدبخت نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ اس نے زخمی لہجے میں مجھ سے پوچھا۔
سچی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد یا بدیر میں قاتل کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بس، میں نے توقف کیا، پھر سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، بس ایک بار مجھے نرگس کا سراغ مل جائے تو پھر بات کا کام آسان ہو جائے گا۔ میں بھی دعا کروں گا کہ آپ جلد از جلد نرگس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا۔ آمین، میں نے تہ دل سے کہا۔ پھر اسے ہدایت کی، کرم دین، اگر اس دوران میں تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ جی، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا، پھر منت ریز انداز میں پوچھا، فرید کی لاش کب تک ہسپتال سے آ جائے گی؟ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک لاش تھانے پہنچ جائے گی، میں نے کہا۔ اس نے استفسار کیا، میں لاش وصول کرنے کے لیے کب تک آپ کے پاس آؤں؟ مجھے اس کے کفن دفن کا بھی تو بندوبست کرنا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کرم دین، بیٹے کی لاش وصول کرنے کے لیے تمہیں تھانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی نگرانی میں عملے کے 2 افراد کو لاش کے ساتھ رتنا والی بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ تم تدفین کا پروگرام عصر اور مغرب کے درمیان رکھو تو سارے مرحلے خوش اسلوبی سے نپٹ جائیں گے۔ میں نے ASI کو اپنے پاس بلایا اور اس کیس کے حوالے سے مختلف ہدایت دینے کے بعد کہا، عائشہ بی بی اور کرم دین کو واپس رتنا والی بھجوانے کا انتظام کر دو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے سر، ASI نے فرض سناش لہجے میں کہا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی مقتول فرید کی لاش اسپتال سے واپس آ گئی تھی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی موجود تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی کی اور اس کے بعد لاش وصول کر لی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر مذکورہ رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول فرید کی موت 7 اور 8 اگست کے درمیانی رات میں 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ موت کے وقت مقتول گہری بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس میں کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی سخت باقی نہیں تھی۔ تاہم موت کا واضح سبب وہی خطرناک قاتل خنجر تھا جو اس کے سینے میں پیوست ملا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی تفصیلی رپورٹ بھی منسلک تھی، جس میں بعض سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے۔ مقتول کے معدے سے حاصل کیے گئے ایک نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے آثار ملے تھے، یعنی وقوعہ کی رات اسے کھانے میں بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ بے خبر اور گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ لہٰذا جب قاتل نے بے رحمی سے اس کے سینے میں خنجر اتارا تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں نہ لا سکا اور بغیر تڑپے پھڑکے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس کے ساتھ منسلک کیمیکل ایگزامینر کے تجزیے نے میرے بہت سے خدشات کی تسکین کر دی۔ اب میں پورے یقین کے ساتھ یہ جان چکا تھا کہ فرید نے قتل ہوتے وقت کسی قسم کی مزاحمت کیوں نہیں کی تھی۔ نعمت بی بی کے تفصیلی بیان کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وقوعہ کی رات نرگس اپنا اور مقتول کا کھانا بیٹھک میں لے کر گئی تھی۔ دونوں مبینہ میاں بیوی نے رات کا کھانا ایک ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کر کھایا تھا، پھر اندر سے کنڈی لگا کر سو گئے تھے۔ ان حالات میں ذہن اسی نتیجے پر پہنچتا تھا کہ نرگس نے رات کے کھانے میں کوئی زود اثر نشہ آور دوا ملا کر مقتول کو کھلا دی تھی۔ آدھی رات کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مقتول بے خبری کی نیند میں پہنچ چکا ہے تو اس نے نہایت ہی سنگ دلی سے ایک خوفناک خنجر مقتول کے سینے میں اتارا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ سوچنا بہت آسان تھا اور بالکل منطقی بھی نظر آتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تھیوری چند توجہ طلب سوالات کو بھی جنم دیتی تھی، اور ان سوالات کے تسلی بخش جوابات حاصل کیے بغیر کسی راسخ اور حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہ سوالات الگ ترتیب کچھ یوں ہیں: اگر نرگس مقتول کو پسند کرتی تھی اور اس کی خاطر گھر چھوڑ کر آئی تھی تو پھر وہ اسے قتل کر کے غائب کہاں ہو جائے گی؟ اگر ان دونوں کے بیچ کوئی سنجیدہ تعلق نہیں تھا اور نرگس کسی بھی بنا پر مقتول کی جان کی دشمن تھی تو پھر وہ اپنے ایک دشمن کی ایما پر گھر سے کیوں بھاگی؟ اگر اس تمام تر خطرناک کھیل میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث تھا تو وہ کون تھا؟ وہ صرف مقتول کا دشمن تھا یا پھر نرگس سے اس کی دوستی تھی؟
کیا اس نامعلوم شخص کی مدد سے نرگس نے یا نرگس کی مدد سے اس شخص نے فرید کو ٹھکانے لگایا تھا؟ اگر مذکورہ نامعلوم شخص اور نرگس اندر سے آپس میں ملے ہوئے تھے تو پھر یہ دونوں اب کہاں تھے؟ یہ تمام تر اور ان سے ملتے جلتے متعدد سوال نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا رکھا تھا، اور سرے دست میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جب تک نرگس ہاتھ نہیں آئے گی اس کیس کا اونٹ کسی مناسب کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا۔ لیکن پھر یہ سوال مجھے ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیتے کہ میں نرگس کو کہاں تلاش کروں۔ یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مقتول اپنے گھر سے 2 اگست کو یہ بتا کر نکلا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست عرفان کے پاس لاہور جا رہا تھا۔ وہ پہلے بھی عرفان سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ مقتول ہمارے علاقے میں 4 اگست کو پہنچا۔ اس سے یہ اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ اس نے 2 اور 3 اگست کے دونوں دن عرفان کے پاس گزارے ہوں گے۔ میں نے فوری طور پر لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ عرفان سے ایک تفصیلی ملاقات اس کیس کے معاملے میں بہت سود مند ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو مقتول کے پراسرار موت اور نرگس کی گمشدگی پر سیر حاصل روشنی ڈال سکتا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں مقتول فرید کی لاش کو موضع رتہ والی بھجوانے کا بندوبست کیا اور خود سرسری تیاری کے بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ عرفان ڈبل روٹی، بن اور شیرمال بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جو فیروز پور روڈ پر نہر کے پل کے قریب واقع تھی۔ اس وقت دن کے 2:30 بجے تھے۔ مریدکے سے فیروز پور روڈ لاہور کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ مجھے مذکورہ فیکٹری تک پہنچنے میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا۔ میں اس وقت عوامی لباس میں تھا اور احتیاطاً میں نے متعلقہ تھانے میں حاضری لگا کر اپنی لاہور میں آمد سے محکمے کے ذمہ دار افراد کو آگاہ کر دیا تھا۔ تھانہ انچارج صدیق راؤ نے میرے ساتھ اپنے عملے کے کسی آدمی کو بھیجنے کی پیشکش کی تھی جسے میں نے بڑی اخلاقی خوبصورتی سے رد کر دیا تھا اور ایک بس میں بیٹھ کر اپنی مطلوبہ فیکٹری میں پہنچ گیا تھا۔ میں فیکٹری کے دفتری حصے میں داخل ہوا اور وہاں موجود انتظامیہ کے ایک سینئر آدمی سلیمان بخاری سے ملاقات کی۔ وہ فیکٹری میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، بخاری صاحب، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں مرید کے تھانے کا انچارج ہوں۔ ایک ضروری کام سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ کیوں نہیں جناب، یہ جان کر کہ میں تھانہ انچارج ہوں، بخاری اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دوبارہ گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد بولا، میرے لائق جو بھی خدمت ہو حکم کرے، اور اس حکم سے پہلے یہ فرمائے کہ آپ کے لیے ٹھنڈا منگاؤں یا گرم؟ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بخاری صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ مجھ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے جناب، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ کام اور کھانا پینا ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسی آپ کی مرضی۔ میں نے اس کے مخلصانہ پیشکش کے سامنے سپر ڈال دی اور کہا، موسم کی مناسبت سے جو دل چاہے منگوا لے۔ بخاری نے ایک ملازم کو بلا کر کھانے پینے کی چند چیزیں لانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، جی ملک صاحب، اب آپ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی فیکٹری میں عرفان نامی ایک بندہ کام کرتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ مریدکے کے ایک نواحی گاؤں رتنا والی کا رہنے والا ہے اور یہاں قریب ہی کسی بستی میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے آپ کے پاس ملازم ہے۔ ہاں، میں عرفان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر واقع کچی آبادی نامی بستی میں رہتا ہے۔ مجھے اسی عرفان سے پوچھ گچھ کرنا ہے، میں نے کہا۔ آپ اسے ادھر ہی بلا لیں۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں، وہ تشویش بھرے انداز میں بولا۔ لیکن یہ تو بتائے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ادھر مرادکے میں کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پھر نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے حالت حاضرہ کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، معاملہ تو خاصا خطرناک ہے، اسی لیے میں سادہ لباس میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ بھی اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی پولیس والا اس سے ملنے آیا ہے، ورنہ وہ بدک جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس معاملے کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے اثبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔
وہ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے بولا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں، میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ سلیمان بخاری کی واپسی لگ بھگ 5 منٹ بعد ہوئی اور وہ خالی ہاتھ ہی آیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، عرفان تو تھوڑی دیر پہلے چھٹی کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ کیا آپ کی فیکٹری میں اتنی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں جناب، چھٹی میں تو ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، سلیمان بخاری نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک بندے نے بتایا کہ عرفان بتا رہا تھا کہ گاؤں سے اس کا کوئی دوست ملنے آیا ہے، اسی لیے وہ آج جلدی چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے۔ کوئی دوست گاؤں سے آیا ہے؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں کہا، پھر بخاری کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، میں ابھی عرفان کے گھر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ کسی ایسے بندے کو بھیج سکتے ہیں جس نے عرفان کی رہائش گاہ دیکھ رکھی ہو؟ ملک صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو عرفان کے گھر پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا، بخاری نے کہا، لیکن پہلے کچھ کھا پی لیں، میں نے آپ کے لیے گرم چائے کے ساتھ گرم گرم جلیبیاں اور سموسے منگوائے ہیں، یہ تمام چیزیں میں اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پہلے عرفان کی جانب جانا ضروری ہے۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی فرض تناشی کو سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب، آپ 1 منٹ رکے، میں قدیر کو ساتھ لے لوں۔ قدیر کون؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ قدیر بھی اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس نے عرفان کا گھر دیکھ رکھا ہے، بخاری نے بتایا۔ میں اپنی کار میں آپ کو لے کر وہاں جاؤں گا، قدیر ہماری رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تینوں فیکٹری مینیجر بخاری کی کار میں بیٹھ کر عرفان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مذکورہ گھر فاضلہ کے کالونی کے عقب میں واقع کچی آبادی میں تھا۔ قدیر کی رہنمائی میں جب سلیمان بخاری نے مین فیروز پور روڈ کو چھوڑ کر کچی آبادی کی سمت گاڑی موڑی تو قدیر نے چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، باؤ جی 1 منٹ۔ باؤ جی سے قدیر کی مراد سلیمان بخاری تھا۔ بخاری نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، کیا ہوا؟ آپ گاڑی روک دے، قدیر نے اضطراری لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے وہ عرفان جا رہا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے گردن گھما کر مین فیروز پور روڈ کی جانب دیکھا، وہاں سڑک کے کنارے ایک جوڑا چلا جا رہا تھا، ان کی پشت ہماری جانب تھی، وہ اچھرا کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے قدیر سے پوچھا، کیا تم اس جوڑے کی بات کر رہے ہو؟ جی۔ جب باؤ جی نے گاڑی موڑی تو میں نے عرفان کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، وہ سرسراتی سی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ یہ عورت؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں چونکہ سلیمان بخاری کو سارا قصہ سنا چکا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے پوچھا، کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ بخاری صاحب، آپ اپنی کار کو اسی سمت لے چلے جدھر وہ جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور ان سے تھوڑا آگے جا کر رک جائے، میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر یہ رانگ سائیڈ ڈرائیونگ ہوگی، وہ اپنی کار کو واپس موڑتے ہوئے بولا، آپ کا حکم ہے تو میں چلا لیتا ہوں۔ میں آپ کو قانون شکنی کا حکم نہیں دے سکتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے یہیں اتار دے اور اگلے کٹ سے گاڑی گھما کر واپس آ جائے، جب تک میں پیدل ہی ان کا تعاقب کرتا ہوں۔ بخاری نے کوئی سوال کیے بغیر مجھے وہیں پر ڈراپ کر دیا اور گاڑی فیروز پور روڈ کی طرف دوسری جانب لے گیا۔ میں تیز قدموں سے اسی جوڑے کے پیچھے چل پڑا جس کے بارے میں قدیر نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ عرفان کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرفان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نرگس سے میری ایک بھرپور ملاقات ہو چکی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ اگر یہ عورت نرگس ہی تھی تو پھر کیس حل ہونے میں منٹ نہیں، چند سیکنڈ ہی باقی تھے۔ اس خیال نے میرے رگ و پے میں ایک عجیب سی سنسنی پھیلا دی۔ میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے اور میں دل و جان سے کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں نہایت ہی مہارت کے ساتھ دبے قدموں ان کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ جب ہمارے بیچ محض 10 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں دائیں جانب مڑ گئے۔ سڑک کے کنارے اس طرف ایک سینما بنا ہوا تھا، گویا وہ دونوں فلم دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ جب وہ سینما کے گیٹ کی طرف مڑے تو میں لڑکی کے چہرے کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نرگس ہی تھی، وہی نرگس جس کی مجھے تلاش تھی اور جس کے لیے میں بڑی بے چینی سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور بآواز بلند پکارا، نرگس! وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا،
مجھے ان کی آنکھوں میں اور ان کے چہرے پر بڑے ہی متضاد تاثرات دکھائی دیے۔ عرفان مجھے حیرت اور الجھن میں مبتلا نظر آیا، جبکہ مجھے دیکھتے ہی نرگس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ نرگس نے ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے کسی عقاب کی مانند جھپٹ کر اسے قابو کر لیا، پھر اس کی کلائی کو ایسا مروڑا کہ وہ حلق کے بل چیخنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے دہاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، ایک بار گھر سے بھاگ چکی ہو، بس یہی کافی ہے۔ اب میں تمہیں اور کہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہاں سے سیدھی جیل جاؤ گی۔ اس ناگہانی صورتحال نے عرفان کو بوکھلا کر رکھ دیا، اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے فوراً اپنا سروس ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دھمکانے کے لیے کوئی ہوائی فائر کرتا، سلیمان بخاری موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے دور ہی سے مجھے دیکھ لیا تھا اور بڑی تیزی سے اپنی کار ہماری جانب بڑھا دی۔ اتفاق سے عرفان نے بھی اسی سمت فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے بخاری کی کار کی بونٹ سے ٹکرایا اور وہیں سینما گھر کے گیٹ کے قریب زمین پر گر کر کراہنے لگا۔ اس کے گھٹنوں پر شدید چوٹیں آئی تھی۔ سلیمان بخاری اور قدیر بھی پلک جھپکتے ہی کار سے باہر نکل آئے اور انہوں نے بڑی آسانی سے عرفان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ اس افراتفری کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جن میں غالب تعداد ان افراد کی تھی جو فلم دیکھنے کی غرض سے سینما ہاؤس آئے ہوئے تھے۔ انہیں ایک زندہ فلم دیکھنے کو مل گئی تھی، اور وہ بھی ٹکٹ لیے بغیر۔ جب کوئی مجرم کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کو کھلوانا مشکل نہیں رہتا۔ اسی شام میں سلیمان بخاری کی کار میں بیٹھا کر نرگس اور عرفان کو تھانے مرید کے لے آیا۔ جب بخاری واپس چلا گیا تو میں نے نرگس اور عرفان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، تم لوگ سیدھی طرح سچ سے پردہ اٹھاؤ گے یا میں تمہاری زبانیں کھلوانے کے لیے تفتیش کا روایتی طریقہ اختیار کروں؟ میں نے انہیں ایک موقع فراہم کیا تھا تاکہ وہ سلامت ہڈی پسلی کے ساتھ جیل کی ہوا کھا سکیں، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود وہ اپنے بچاؤ کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں گڑھنے لگے۔ ان کی اس نامعقولیت پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے انہیں 1 گھنٹے کے لیے حوالدار جمشید کے حوالے کر دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی پہلے حوالدار کی محنت رنگ لے آئی اور وہ دونوں ملزمان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے میرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے معنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے ان دونوں شکاروں کو سیٹ کر دیا ہے، ان کی زبانیں رواں ہو چکی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکیں گی، آپ جو بھی پوچھیں گے یہ فر جواب دیں گے۔ میں نے حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور مبینہ ملزمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گردنیں جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میں نے تحکمانہ انداز میں انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میری میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تم لوگ شرافت سے میری بات مان کر سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دیتے تو تمہیں ایسی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اب تم میرے کسی سوال کے جواب میں اٹکو گے نہیں۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں فرما برداری کے علاوہ رحم کی اپیل بھی تھی۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں ان کا انٹرویو شروع کر دیا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں میری پوچھ گچھ کے جواب میں انہوں نے بڑی دیانت داری کے ساتھ مجھے جو کہانی سنائی اس میں حیرت انگیز واقعات اور سنسنی خیز انکشافات کی بھرمار تھی۔ میں ان کے بیانات کی غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کہانی کے انجام سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ در حقیقت نرگس اور عرفان میں بڑی خفیہ سیٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلق کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ گاؤں میں کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں تھی۔ اسی دوران میں فرید بھی نرگس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ فرید اور عرفان میں اچھے تعلقات تھے، لیکن عرفان کے مطابق اس نے فرید کو کبھی اپنا جگری یار نہیں سمجھا تھا، لہٰذا عرفان نے فرید کو اپنے اور نرگس کے بارے میں، ان کے تعلقات کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔
جب نرگس کی زبانی عرفان کو پتہ چلا کہ فرید بڑی تیزی سے نرگس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کھلم کھلا فرید کو اس کام سے منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فرید پھر اس ممانعت کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا۔ ابھی یہ الجھن چل ہی رہی تھی کہ یعقوب نے نرگس کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے جاوید سے کر دی۔ اس رشتے میں یعقوب نے اپنی منمانی دکھائی تھی۔ نرگس اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، چنانچہ نرگس کے علاوہ اس صورتحال نے عرفان کو بھی بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ میدان عمل میں کودنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر اب بھی وہ خاموش بیٹھا رہتا تو پھر نرگس اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ عرفان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ کھلے عام نرگس کو اپنانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کے خاندانوں میں دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ شادی اور بیاہ رشتہ داری تو بہت دور کی بات تھی، ان دونوں خاندانوں کے افراد کو ایک دوسرے سے ملنے اور بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عرفان کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا، پھر اس کے شیطانی ذہن نے ایک سنسنی خیز منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے نرگس کو اعتماد لے کر اپنے منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نرگس اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کی بتائی ہوئی ترکیب پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی چلی گئی۔ وہ گھر سے بھاگ کر مرید کے پہنچی، جہاں وہ عرفان کی ہدایت پر چند روز کے لیے فرید کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عرفان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ منوعاً اس کے کہنے پر عمل کرتی رہی تو ہفتے 10 دن کے بعد وہ اس کے پاس ہوگی، پھر وہ شادی کر کے لاہور میں ہی مستقل رہائش کر لیں گے۔ اس نے نرگس کو سختی سے تاکید کی تھی کہ اندر کی بات کا فرید کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نرگس نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسری جانب فرید کو وہ کوئی اور ہی پٹی پڑھا رہا تھا۔ اس نے فرید سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کی بات مانے گا تو وہ نرگس کو اس کی طرف نہ صرف مائل کرے گا بلکہ ایک دن وہ اسے فرید کی بیوی بھی بنا دے گا۔ عرفان کی ہی ایما پر فرید 2 دن پہلے گھر سے نکلا تھا تاکہ نرگس کے غائب ہونے کا اس پر کوئی شک نہ ہو۔ عرفان نے فرید سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی کرا دے گا، پھر وہ مریدکے میں ہی رہائش کر لیں گے۔ نرگس کو عرفان نے سمجھا دیا تھا کہ اسے ہفتے 10 دن فرید کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہے اور کردار اس طرح ادا کرنا ہے کہ وہ خود کو بھی محفوظ رکھ سکے۔ پھر کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نرگس چونکہ عرفان پر اندھا اعتماد کرتی تھی، لہٰذا اس اللہ کی بندی نے ایک بار بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اسے عرفان کی بیوی بننے کے لیے اس گھماؤ پھراؤ کی کیا ضرورت ہے۔ شاید اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ سب کچھ عرفان کی پلاننگ کے مطابق عمل میں آ گیا۔ فرید نرگس کو پا کر بہت خوش تھا اور خود کو عرفان کا بہت زیادہ احسان مند سمجھ رہا تھا۔ اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کا دوست کون سی چال چل رہا ہے۔ وہ چونکہ نرگس کے بہت قریب رہ رہا تھا لہٰذا حد سے گزرنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن نرگس یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ نکاح سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ ہلکی پھلکی دست درازی کی اسے اجازت دے رکھی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی موقع تھا جب ایک رات شبینہ ڈیوٹی والے ASI نے انہیں فحش حرکت کے زمرے میں گرفتار کر لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق ایک رات نرگس نے کھانے میں خواب آور دوا ملا کر فرید کو بے ہوش کرنا تھا، جس کے بعد وہ عرفان کے ساتھ لاہور چلی جاتی۔ یہ خواب آور دوا بھی عرفان نے ہی اسے لا کر دی تھی۔ حسب پروگرام عرفان آدھی رات کے بعد نعمت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے بیٹھک کے بیرونی دروازے پر مخصوص دستک دی تو نرگس دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ عرفان نے اسے ادھر ہی رکنے کو کہا اور بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ اندر آ کر اس نے بیٹھک کے دروازے کو کنڈی چڑھائی، بے سود پڑے فرید کے سینے میں خطرناک خنجر اتارا، بیٹھک کے اندرونی دروازے سے گزر کر صحن میں پہنچا اور پھر گھر کا داخلی دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گیا، جہاں نرگس اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ پھر وہ پروگرام کے مطابق لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر نرگس نے عرفان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہ بات اس کے علم میں ہی نہیں تھی کہ عرفان نے فرید کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ وہ نعمت بی بی کا گھر چھوڑتے وقت بیٹھک کا اور گھر کا داخلی دروازہ اچھی طرح بھیڑ آیا تھا۔ نرگس اس بات سے قطعاً بے خبر تھی کہ عرفان نے فرید کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔
وہ دونوں لاہور پہنچے اور پھر مزے سے کچی آبادی والے گھر میں رہنے لگے۔ عرفان نے اپنی پلاننگ کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ عرصے پہلے اپنے محلے میں یہ خبر اڑا دی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور عنقریب وہ اپنی بیوی کو بھی لاہور لے کر آئے گا۔ چنانچہ جب نرگس کچی آبادی والے گھر میں پہنچی تو کسی کو اس پر شک نہیں ہوا۔ آج ان کی بدقسمتی تھی کہ میں نے انہیں سنیما کے گیٹ پر دھر لیا تھا۔ عرفان نے مجھے بتایا کہ وہ اس دن فیکٹری سے جلدی چھٹی کر کے نرگس کو فلم دکھانے سنیما لے جا رہا تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ مجرموں کے اقبالی بیان کے بعد یہ کیس ہر زاویے سے حل ہو گیا تھا، تاہم ایک پہلو کانٹے کی طرح میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے اپنی خلش مٹانے کے لیے عرفان سے یہ سوال پوچھ لیا، اوے بدبختہ، تمہیں فرید جیسا کاٹ کا الو ملا اور تمہارا سوچا ہوا منصوبہ بھی 100% کامیاب ہو گیا تھا، پھر تم نے اس بدنصیب فرید کی جان کیوں لی؟ میرے اس فعل کی 2 وجوہات ہیں جناب، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ کون سی 2 وجوہات؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اول تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب صبح فرید اٹھے گا تو نرگس کو غائب پا کر وہ سیدھا میرے پاس لاہور پہنچے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت نرگس کو میرے پاس دیکھے، لہٰذا میں نے اس کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نرگس اور فرید 2 دن کے فرق سے رتناوالی سے غائب ہوئے تھے اور مریدکے میں ان کی موجودگی ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ فرید کو قتل کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اس طرح پولیس کی تفتیش کا رخ بدلنا چاہتا تھا۔ جب نرگس کی گمشدگی کی اطلاع تھانے پہنچتی تو تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آتی کہ فرید کو قتل کر دیا گیا ہے تو لامحالہ پولیس کا دھیان نرگس کے منگیتر کی طرف جاتا کہ اس نے غیرت میں آ کر فرید کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری طرف تم نے نعمت بی بی کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے نرگس فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہے۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں اس شاطر مجرم کو گھورا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس معاملے کو اس قدر الجھا دینا چاہتا تھا کہ کسی کا بھی دھیان میری طرف نہ جائے۔ تم ایک نفسیاتی مریض لگتے ہو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے وثوق سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی تم انتہائی بزدل انسان بھی ہو۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بزدل کیوں جی؟ اگر تم جیدار اور ہمت والے ہوتے تو نرگس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر نہ چلاتے کہ جس میں ہر لمحے اس بیچارے کی زندگی اور عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کے خاندان اس شادی پر تیار نہیں تھے اور تم دونوں ایک دوسرے کی بغیر نہیں رہ سکتے تھے تو پھر مرد کے بچے بنتے اور نرگس کو اپنے زور بازو پر بھگا کر لے جاتے۔ تم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے اس سے تو مجھے تمہاری مردانگی پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور گردن جھکا دی۔ نرگس نے نفرت بھری نظر سے عرفان کو گھورا اور گراہٹ آمیز لہجے میں بولی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اندر سے اتنے بودے اور کمینے ہو تو میں تمہاری باتوں میں کبھی نہ آتی۔ اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ ساتھ رہنے کی نوبت آئے گی تو پل، گھنٹے یا ماہ و سال کا حساب کرو گی نا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، یہ تمہارا عاشق تو یہاں سے سیدھا جیل جائے گا۔ تم نے ایک کمزور بلکہ بیمار گھوڑے پر داؤ لگا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کہانی میں جس طریقے سے عرفان نے جو کیا وہ کتنا غلط تھا۔ اگر اس کو واقعی نرگس سے محبت تھی تو اپنے بل بوتے پر اس کو حاصل کر سکتا تھا نا۔ اس بیچارے فرید کو جھانسا دینے کی، اس کو اکسانے کی اور اس کو لالچ دینے کی کہ نرگس کو میں تیری بیوی بنا دوں گا، کتنی غلط بات تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، نرگس اس کو مل گئی لیکن اس کے بعد بھی اس نے اس کی جان لے لی، ہے نا۔ کسی کے بچے کو، کسی کے گھر کے چراغ کو اس طرح بجھا دیا کہ اس کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا نا اس طریقے سے۔ محبت جو ہے وہ بہت پاک جذبہ ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقوں کا استعمال کریں۔ اگر گھر والے نہیں مان رہے تھے تو کوشش کرتے، بہت زیادہ کوشش کرتے، پھر بھی نہیں مانتے تو پھر اپنی مرضی سے اپنے بل بوتے پہ کرتے نا جو کرتے۔ اور اس لڑکی کو اس نے کتنے اندھیرے میں رکھا، اللہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فرید مر چکا ہے۔ اور یہ بھی کتنی کمینی لڑکی نا کہ اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی۔
ایسا کسی کی بھی بن جانا چاہیے۔ چلیے تو پھر آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، اور لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹس لکھیے۔ آپ کے کمنٹس بہت اچھے لگتے ہیں، بس لکھیے، اچھے لکھیے، برے لکھیے، پر لکھیے، اور سبسکرائب کریے جن لوگوں نے اب تک کے نہیں کیا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔